अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। यौम मई मज़दूरों के हकूक़ का आलमी दिन। यौम मई की मुनासबत से बात बहुत हो सकती है, लेकिन इस वक्त एक ओवर शेडोइंग एक इशू हमारे सामने है जो पूरी कौम का है, बल्कि पूरे अक़वाम आलम का उसे इशू कहना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कशीदगी, और जिसके पीछे भारत का वो अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहलगाम इंसिडेंट, और फिर उनके मीडिया की बमबारी, और हमारी तरफ से भी बाकायदा वज़ीर इत्तलात का और बयानात के जी अगले 24 से 36 घंटे अहम हैं, और अहम से मुराद है कि कुछ भी हो सकता है। फिर इसके साथ साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि वहाँ के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये ऑपरेशन पहलगाम की जो बात करते हैं इंसिडेंट, ये इस पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत वाज़ेह नहीं है, और सफारतकारों को भी जब बुलाया गया मोदी सरकार की तरफ से, तो वहाँ भी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं दिया जा सका। तो ये पाकिस्तान ने भी कहा कि हम हर तरह की गैर जानबदार बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। ये खामखा का इल्ज़ाम थोपा जा रहा है, और भारत को कोई हक़ नहीं है कि सिंध तास जो मंसूबा है उसमें उसको हेल्ड इन अबेंस रखे। ये उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये तो खामखा का एक बहाने बनाए जा रहे हैं एक वॉर मॉन्गरिंग के। ज़ाहिर है वो उनका आने वाला जो दौर है वो अगले चंद माह में कोई इलेक्शंस भी मतवक्को हैं, और एक पॉपुलिस्ट थीम के साथ ये वॉर हिस्टेरिया पैदा किया जा रहा है, वो जिंगोइस्टिक जो है सारी फीवर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि इस पे एक इन डेप्थ आज हम एनालिसिस करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब। आप हैं चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट फोरम। कर्नल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मियाँ वहीद अहमद, आप सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर। मियाँ साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। कर्नल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपने जंग की भी हुई है, जंग छेड़ी भी हुई है, जंग लड़ी भी हुई है, और दिफा भी किया हुआ है। प्रेजेंट क्या सिचुएशन? आज उनके मैं एक सुहानी साहब हैं, उनका सुन रहा था, वो कहते हैं जी हमारी तो एयरफोर्स भी ने कहा है कि जी ये बिल्कुल तबाही होगी और हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ लड़ा जाए। तो वन बाय वन जिस तरह आप कोई इवेंट्स के साथ चलना चाह रहे हैं। जी, पहले यकम मई की कादर मुतलक है तेरे, तो कादर मुतलक मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। बिल्कुल, बहुत बड़ी हकीकत बयान कर दिया आपने। बॉर्डर के दोनों तरफ 1857 से लेके आज तक जो हालात मजदूर के हैं, किसान के हैं, गरीब के हैं, नादार के हैं, वो पहले से भी बुरे हैं। लोग किसी किसी वक्त ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए, मुल्कों को खुशहाल होना चाहिए, इकॉनमीज़ बेहतर होनी चाहिए, मुल्कों को तरक्की करनी चाहिए, और मुल्कों में अमन होना चाहिए। और ऐसी लीडरशिप जो कि स्टेट्समैन हों, वो विजन वाले हों, करेज वाले हों, विजडम वाले हों, कि जो दोनों मुल्कों को लड़ाई के मुहाज पे एटमी क़ुव्वतों को आमने सामने एटम बम चलाने के बहाने ढूंढने की बजाय बाहर के गैर मुल्की मुफाद, किसी का असला बेचना मुफाद है, किसी का रेयर अर्थ ले जाना मुफाद है, किसी का अपने ट्रिलियन के कर्ज़े आएँ बाएँ शाएँ करना मुफाद है। बाहर के बड़े प्लेयर्स को तो चाहिए, फ्रंट चाहिए जो गर्म हो जाएं, और जिस जगह पे असला भी बिके, जहाज़ भी बिके, वॉर थिएटर उनको दुनिया में हर वक्त एक या दो जगह पे वॉर थिएटर चाहिए होते हैं। जो आगे लीडरान कराम है, पर्टिकुलरली इंडिया के जो लीडरान कराम है, तमाम इनके साथ कराम लग सकता है वैसे? सर लगा दे, मैं इस वक्त मैं लगाना चाहता हूँ, मैं लगाना चाहता हूँ, और साथ मैं लफ्ज़ अपील का कहना चाहता हूँ कि खुदा का नाम है, इंसानियत को देखें, गरीब लोगों को देखें, उनके घरों को देखें। अगर आपको कुछ नज़र नहीं आता तो अपने बाल बच्चे को देखें,
بچے گا کچھ بھی نہیں. یہ سب کنٹیننٹ جب ایٹمی وار ہوگی تو کہیں انڈیا نظر نہیں آئے گا, کہیں ہندوازم نظر نہیں آئے گا, کہیں اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ کون بچتا ہے کون نہیں بچتا. یہ سٹوری, یہ ہسٹری لکھنے والے بھی شاید باہر کے ملکوں کے گورے صاحبان ہوں گے. باز آ جائیں, ٹھیک, باز آ جائیں. آپ کا مفاد بی سی میں ہے, ہمارا مفاد بی سی میں ہے. میں ایک چیز اور آرگو کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلگام پاکستان کی شرارت نہیں ہے. پاکستان اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پاکستان ایز اے نیشنل پالیسی یہ فیصلہ کئی سال پہلے کر چکا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. ہم اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے آخری حد تک جا رہے ہیں. ہم ہر روز اپنی ویسٹرن سائڈ پہ بلوچستان میں, کے پی کے میں, ہم شہداء کے قبرستان آباد کر رہے ہیں. ہم جتنے دہشت گرد ہیں ایک ایک کو چن چن کے مار رہے ہیں, ان کے بیس ڈھونڈ رہے ہیں. جب ہم ان کے بیس ڈھونڈ رہے ہیں, ادھر سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں, افغانستان کے اندر ہیں کہ یا کہیں اور ہیں, وہ ڈالر پہ چلتے ہیں یا کہیں وہ راہ کے انڈین کرنسی پہ چلتے ہیں, جس پہ بھی چلتے ہیں, ہم تو اس ٹیررزم کی مختلف فیزز کی بار فیس کر رہے ہیں. اور ففتھ سٹیج تک آپ لوگوں نے ہمیں پہنچا دیا. آتے ہیں اگر میں چاہ رہا تھا میاں صاحب کا انپٹ لیں. میاں صاحب, یہ آپ کا انالیسس کیا کہہ رہا ہے کہ مکمل جیسے فل اسکیل جنگ کہتے ہیں روایتی ہتھیاروں سے, میں یہ نہیں کہتا کیونکہ نیوکلیر ہتھیار کا تو جو سوچ رہا ہے اس سے بڑا تو کوئی خر دماغ یا منحوس ہی کوئی نہیں ہے, بلکہ خر دماغ کیا کہیں گے. تو نیوکلیر تو چلانے والا نہ آپ بچے گا نہ دوسرا بچے گا, یہ تو خطہ ہی پانی نکل آئے گا نیچے سے. روایتی جنگ بھی فل سکیل ہونے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے یوم مئی کے حوالے ہیں, وہ بڑی خوبصورت انہوں نے آغاز. آپ تو بلکہ آپ کے ادھر ہوا بھی, آج اجلاس بھی تھا آپ کا, کیونکہ یہ 150 سال سے آپ کو پتہ یہ دن جو ہے 1886 سے اب تک, اور پاکستان میں تقریباً 52 سال ہو گئے اس کو مناتے ہوئے. تو یعنی ہماری آزادی سے پہلے ہی اس خطے میں منایا جا رہا ہے. اچھا 52 کہہ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا شاید 92 نکلے. اچھا, تو مسئلہ یہ ہے کہ مزدور کے حالات جیسے کرن صاحب نے بتایا ادھر بھی ادھر بھی آج بھی وہی ہے. وہ صرف ایک ہی جگہ پہ جا کے ہم اس کو پہنچ سکتے ہیں اس کے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے, اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو اور اس قانون کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے, جس میں غلام آزاد کیے گئے, جس میں غلامی ختم کی گئی, جس میں عدل ہے, جس میں عدل اور احسان دونوں ہیں. خلفائے راشدین نے جو خود اپنی جو وہاں پہ تنخواہ رکھی, جو اپنا وظیفہ رکھا, وہ مزدور کی تنخواہ کے برابر رکھا. یہ تب بات یہ. اور آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام, تمام انبیاء کرام نے مزدوری کی یہاں پہ, اور یہاں پہ یہ سب سے بڑی بات ہے. اور میاں صاحب بڑے جفاکش تھے. ہاں جی, ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام تھے, ہمارے لیے یہ کتنی بڑی جو ہے نا سبق ہے کہ تمام انبیاء کرام نے مزدوری کی ہے, محنت کی ہے. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ بادشاہ, لیکن انہوں نے بھی بیت المال سے کچھ نہیں لیا, وہ زرہ بناتے تھے, اور اس زرہ کی کمائی سے. اور پھر آپ کے بر صغیر میں جو ٹوپیاں بنانے والے, ایک لمبی عمر کے وقت انہوں نے اورنگزیب نے یہاں پہ, اورنگزیب عالمگیر, مسئلہ یہ کہ جب تک ہم اس سائٹ پہ نہیں آتے ہم اس کو صحیح جگہ پہ ان کے حالات کو بدل ہی نہیں سکتے. باقی نہیں تو پھر تقریریں ہیں, باتیں ہیں. اور جب بجٹ بنانے والے اگر وہ 10-20 لاکھ تنخواہ والا, یا وہ اے سی میں بیٹھ کے, یا جن کے گھر کئی کنال گاڑیاں, وہ بندہ اگر بجٹ بنائے گا اس میں 37,000 والا اگر نہیں بیٹھا ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ حال ہو. اور میاں صاحب معذرت چاہ رہا ہوں میں قطع کلامی کی, 37,000 کہاں مل رہا ہے کسی کو؟ وہ بھی ایک ڈھکوسلا ہے. اگر وہ بھی ہو, اگر وہ بھی ہو, اس کو شامل نہیں جب تک کیا جاتا اس کے اندر, تو وہ بات نہیں بنے گی. اور اب آ جائیں آج کا جو مین ایشو, یہ جو وہاں پہ بھی آج جتنی تقریبات ہیں اس کے اندر بھی اگر کوئی بات چل رہی ہے تو وہ یہی ہے پاکستان بھارت. اتنی خوبصورت انداز میں کرن صاحب نے مدلل جو ایک وہ بات کی ہے, وہ دیکھیں 4 جنگیں ہم آلریڈی یہ کر چکے ہیں. 4 جنگوں کا ریزلٹ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن آج اتنے سالوں کے بعد اس میں سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان انڈیا نئی فوجیں, نئی چیزیں, آج تو ایک آپ کے پاس دونوں کے پاس اتنا کچھ موجود ہے کہ یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اس وقت کافی ہے. حتیٰ کہ میاں صاحب روایتی ہتھیار بھی بڑے خوفناک ہیں, بہت خوفناک ہے. آج میرا خیال ہے کہ ہمیں تمام
لیڈران کو، وہ چاہے انڈیا سے ہیں وہ چاہے پاکستان سے ہیں، ٹھیک ہے، آج ان کو اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج جو اصل کام کرنے والا وہ یہ ہے کہ وہ عوام کا سوچیں، وہ اپنے خطے کا سوچیں، خطے کے امن کا سوچیں، اور یہاں معاشی جو حالات ہیں دونوں طرف. اور میں یہاں پہ مجھے ایک بات ضرور مجھے سمجھ میاں صاحب یہ کیا کس نے ہو سکتا ہے یہ پہلگام؟ دیکھیں پہلگام اور اس کے objective کیا، پہلگام مقاصد کے لیے کیا؟ ایک بات جذباتیت سے ہٹ کے ذرا ہاں، تھوڑا سا ہم تھوڑا سوچیں، سا ہم میں اس نے کو کہا ذرا تجزیہ تو کریں. اس کو ہم اس طرف آ جائیں کہ ہم یہاں پاکستانی یا اس طرف نہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کشمیر کے اندر کر کیا رہے ہیں، آپ کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ رد عمل ہو ہاں جی، سکتا ہے، کشمیریوں یعنی آپ کا مطلب یہ جائز رد عمل بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچھا. کیونکہ وہاں کی ان کی ایک روایت چلتی آ رہی ہے جب سے مودی آیا ہے، یہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ آپ جتنے واقعات ہیں وہ افغانستان میں ہونے والے ان کی ایمبیسی پہ دیکھ لیں، وہ پٹھان کوٹ دیکھ لیں، وہ اس سے پہلے جتنے بھی آپ ان کے بمبئی اٹیک دیکھ لیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ الیکشن کے یا وہاں کوئی دوسرے ملکوں سے وہاں پہ کچھ ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں تو یہ جیسے امریکہ کے نائب صدر تھے واقعات ہوتے ہیں. اصل میں وہ پاکستان کو دبانے کے لیے، پاکستان کو نیچے لگانے کے لیے، اس پورے خطے کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ ایک پوری اپنی طاقت اور اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں بدقسمتی ایک اور ہے، میں ایک بڑی یہاں پہ پتہ نہیں مجھے یہ بات آج کے حالات میں کرنی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، لیکن میں بات یہ ضرور کروں گا کہ جب تاج پوشی کے لیے اس نے بلایا ہے تو ہمارے لیڈروں کو نہیں جانا چاہیے تھا سار کے ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے. ہم نیوکلیر پاور ہیں، ان کے برابر کے ہیں، ہمیں ان کے برابر سوچنا ہے کہ ہم ان کے برابر کے، ہم ان سے کم نہیں ہیں. آبادی کا کم ہونا یا رقبے کا کم ہونا الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ خودداری کا کوئی جی فقدان ہے. وہاں پہ دیکھیں ہمیں تو علامہ اقبال خودداری کے دے کے گئے سبق، جس سے ہمیں 100 کلومیٹر دور ہے. جب تک ہم اس پہ نہیں آتے میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے نا ہمیں اس وقت خودداری کا، اور یہی آج کے حالات کے اندر ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام طبقہ فکر کو ایک پیج پر، الحمدللہ میں آج اس بات پہ خوش ہوں. اب میاں صاحب کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ یکجہتی آئی ہے آج، بالکل ہے جی. آج اب دیکھیں کہ وہ جماعت جن پہ تنقید ہو رہی تھی ان کی طرف سے بھی ہے کہ آپ بلائیں ہمیں کسی بھی فورم پہ بلائیں، ہم ساتھ ہیں. اور ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لیں، وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جذبہ کنس صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. 1965 کی جنگ آپ نے جو ہے نا وہ پوری قوم کے، کیونکہ یہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میں تو میاں صاحب کہتا ہوں 65 وار لڑی قوم نے فوج نے سر ابھی فوج نے 20% لڑی ہے، ابھی ایئر فورس کا ذکر کیا کنس صاحب نے. میں پڑھ رہا تھا رافیل جو انہوں نے خریدے، بھئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رافیل کچھ نہیں کر سکتے، رافیل سے بھی آگے کوئی چیز لے آئیں، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اس کے، جب تک اس کے اندر جذبہ نہیں ہے نا. ہمارا تو جب یہاں سے جاتا ہے وہ پائلٹ تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں نے، اور آج تک کے ریکارڈ میرے خیال پاکستان کے پائلٹس کے دنیا کے اتنے ریکارڈ جو ہے نا وہ نہیں ہے جو ہمارے ان چھوٹے چھوٹے تیاروں کے ساتھ جن میں وہ اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں انہوں نے وہ کر کے دکھایا. میں میٹرک میں تھا 65 میں، تو ہم چلے گئے آرمی کے جو یونٹس ہیں سارے نوجوان لڑکے، ہم نے کہا جی کہ وی وانٹ ٹو فائٹ. انہوں نے کہا آپ بچوں تو 14 سال عمر نے، تو اسی کیا ہم نے کہا جی کئی تو اس میں اتنے جذباتی تھے ہمارے دوست، انہوں نے پھر ہمیں نا وقتی طور پہ ایک ریزرو یونٹ میں بٹھا دیا کہ چلو یار آپ کو ٹریننگ لے، بھیجنا تو نہیں تھا انہوں نے، لیکن وہ جذبہ اتنا تھا. وہ ہماری ہسٹری ہے. آپ 1400 سال پیچھے گئے نا، جب ایڑیاں مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ ایڑیاں اٹھا کے صحابہ کرام کہتے تھے کہ جی ہم جائیں گے پہلے، ہم جائیں گے. تو وہ کہا جی بچے ہیں آپ، انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے نا وہ اوپر کھڑے ہو کے. اور پھر کچھ لوگوں کو اجازت ملی، کچھ کو اگلی جنگ میں جو ہے نا وہ اجازت ملی جب ان کی عمر 14 سال سے اوپر ہو گئی. تو مسئلہ یہ کہ ہمیں تو یہ تربیت ہمارے تو یہ خون میں شامل ہے، ہمارے مذہب میں یہ تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس وقت ان سارے جذباتی باتوں سے تحمل اور بردباری باتی باتوں سے ہٹ کے ہمیں جو ہمارے میڈیا کو بھی بڑی جو ہے نا وہ ایسا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمارے لیڈران کو بھی ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنا. اور اس وقت عالمی میں سمجھتا ہوں کہ ان قوتوں کو بھی چاہیے اپنا کردار ادا کریں. اور دیکھیں اس وقت معاشی معاملات انڈیا کے اندر بھی وہ اس تو میاں صاحب ہم سے بھی
इशारिये छोड़ इस दे, वक्त सुना है कि पता नहीं कितने करोड़ लोग तो टॉयलेट नहीं है सर, उनके उसके पास। अलावा वहां पे भी जो इस वक्त उनका भी माशी जो प्रोग्राम है जो इस वक्त मुल्कों के साथ वहां पे हो रहा है, मैं उनके हालात को देखते हुए मैं नहीं समझता कि वो जंग करने की जो वो पोजीशन जंग करने देंगे। और इस वक्त जो हमारी पोजीशन है यहाँ पे आप देखें कि बड़े अरसे के बाद थोड़ी सी मैशत जो है ना उसको चलिए, थोड़ा सा चलना हम पंजाबी शुरू में कहते हैं रेडी है हाँ, थोड़ी। अब थोड़ा सा शुरू हुए हैं, तो ठीक है। इसके इस वक्त हमें बड़ी होश से काम लेने की जरूरत है और हमें चाहिए कि इस वक्त ये बढ़कें जो है ना उनकी देखें ना अपनी तरफ से हो, इस वक्त वो बात करनी चाहिए जो पूरे खित्ते की अमन और सलामती का बायस उसके लिए हो। कर्नल साहब, इस वक्त जो अभी मियाँ साहब ने भी कहा और दिखाई भी ये दे रहा है कि कौम के अंदर एक वो जो इंतशार की कैफियत थी, खसूसी तौर पर सियासतदानों की फॉलोइंग के हवाले से इख्तलाफात अफवाज के खिलाफ बात करना, मसला वो कुछ कम नहीं पड़ गई, या मुझे तो लग रहा है अब यकजहती दिखाई दे रही है आपको? सर, आज पीटीआई के दोस्त और मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि खान साहब ने खुद क्लेम कर रहे थे, खान साहब क्लेम कर रहे थे, खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दी। अच्छा, खुद स्टेटमेंट। और उसमें उन्होंने फौज के साथ पीटीआई को कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का, बहुत उम्दा, और साथ देने का बिल्कुल बेहतरीन जज्बा है। अगर तो ये खान साहब की आवाज़ है, अगर है, मेरा तो ख्याल है तो वाकई ही काबिल तारीफ है। खान साहब, आपसे यही तोक़ा, आपको मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, कौमी लीडर आपको हुब्बुल वतनी साबित करनी चाहिए, आपको जर्क मार के मुल्क को झटका देने की बजाय मुल्क की इकानमी को, मुल्क की फ़ौज को, मुल्क के हालात को, मुल्क के वाक़यात को ज़ाती कुर्बानी दे के खुद एक कदम पीछे हट के मुल्क को मजबूत करने की मिसाल कायम करनी चाहिए। तो सारी कौम आपको शुक्रिया भी अदा करेगी, सलूट भी करेगी। पहली बात तो ये ठीक है। दूसरी बात ये कि आज के दिन में ही जी अमेरिकन कांग्रेस में रेजोल्यूशन मूव हुई है, अच्छा, कि फरवरी के इलेक्शन जो है उसके अंदर धांधली थी और उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। तो लेकिन ये वो तो इसको कौन लोग हैं? सर, मुझे इजाज़त दी जी, ये उनकी अपने आप मूव नहीं है, ये आपकी लॉबिंग की, पैसा खर्च कर जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की $1 मिलियन की, ये वो बंदा रेजोल्यूशन मूव कर रहा है। देखिए, दोगली पॉलिसी मुनासिब नहीं है। आप खड़े हो गए अपनी फ़ौज के साथ, हम सारे शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। आपका जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। आप इधर ही के वज़ीर आज़म थे, आपने दोबारा इधर ही वोट बैंक अपना लेना है और लोगों में आना है। लिहाजा खड़े होइए, मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े होइए। अमेरिकन की कांग्रेस के अंदर इंक्वायरियाँ उधर से करवा के तो ब्लैक मेलिंग की सूरत हाल वाली सूरत हाल ना करें कि हालात फिर दोबारा उसी नैज पे आ जाएं जिस नैज पे पिछले 2-3 साल से हैं। ये आपका मतलब है कि एक असूली मौक़िफ़ तो चलो है आपका यानी पीटीआई कहती है जी धांधली हुई होगी, लेकिन उसके मैकेनिज्म हम अमेरिका से क्यों आजमाएं, हम अपने क्यों ना इस्तेमाल? गुजारिश ये है, यही आप कहना चाह रहे हैं? गुजारिश ये है कि अपने वतन में करें। खान साहब ने और इवन बाकी सारी जमातें यहाँ तो 58 से लेके आज तक जो भी इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन के ऊपर ये इतराज हुआ है कि इस पर इंक्वायरी करवाई जाए। हाँ, लेकिन कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है, अमेरिका की क्या इलेक्शन अगर एक ऐसा था तो मुल्क आधा हो गया था। तो बात ये है कि इस चैप्टर को आप खोलें, फिर खोलते जाइए, फिर आप खोलते जाएंगे 58 तक। क्या असल होना है कौम सारी को पता है, इंक्वायरी ने क्या करना है, केपीके कैसे मिला हुआ है, एक एक के कॉन्स्टिट्यूंसी खुलेगी तो होश आ जाएगी आपको कि कैसे रास्ता रोका गया JUIF का। आप उधर सिंध में क्या हुआ है, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। ये वक्त नहीं है इस बात को, ये वक्त नहीं था आपकी रेजोल्यूशन अमेरिकन कांग्रेस। हाँ, ये है कि टाइमिंग सही नहीं थी और अमेरिका का इंतखाब इस हवाले से आपका शिकवा इलेक्शन से था। आप इधर इलेक्शन के ऊपर पिटीशन दें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, अपना प्रूफ दें, उसको आप जैसे चाहें इंक्वायरी करवाएं, बैठ जाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें। हमें कोई इलेक्शन की इंक्वायरी से इतराज़ नहीं है, 20 दफ़ा होनी चाहिए। पीछे भी हुई थी, आपने पीछे भी इंक्वायरी की थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की थी, और उसने ये कहा था कि वो जो आपने 35 पेंचर और जो कुछ कहा है वो गलत है, नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी मौजूद है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हम सारे इस वक्त कौम को यकजा करें और
ادھر سے جنگ کا بادل جو ہیں ان کو پیچھے کرنے کا کردار ادا. دوسری بات صاحب سر میں ایک چیز میں ہاں جی بریک کے بعد پھر میں پہلگام کے اوپر میں جی لاجیکلی بتاؤں گا کہ یہ واقعہ انڈیا نے کیا میں آپ کو ضمن دوں گا اس میں. یہ ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی اور میاں وحید صاحب. میاں وحید صاحب میں نے آپ کو ایک سوال ابھی کرنا ہے انڈین میڈیا کے کردار پہ, لیکن پہلے چونکہ کرنل صاحب کی طرح آپ کی اجازت سے وہ ایک بات کمپلیٹ کر لیں. پر آپ کہہ رہے ہیں نا پہلگام کا میں پورا کرونالوجی میں گزارش کرتا ہوں. یہ جتنے واقعات ہیں انڈیا میں ہو گئے, یہ سارے راہ کہ انجینئرڈ ہیں, پلانڈ کیے گئے ہیں, انویسٹ کیے گئے ہیں اور ایگزیکیوٹ کیے گئے ہیں. پاکستان ایکسٹریمسٹ ادھر بھی تھے, وہ تھے جو جنگ کے جو پچھلی امریکن جنگ میں مجاہدین تھے. ہم نے ایک ایک بیس ایک ایک بندہ ادھر سے فارغ کر دیا یہ لیول اتارنے کے لیے کہ اس ملک میں کوئی دہشت گرد کسی کو پناہ دی جاتی ہے یا سپانسر کیا جاتا ہے یا پلان کیا جاتا ہے. ہم اس گیم سے ہی نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ اس لیے کہ ہماری اکانومی کو یہ وارہ ہی نہیں کھاتا, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو یہ وارہ نہیں کھاتا کہ ہم اپنے بارڈر سے پار کسی کے ساتھ بے شک وہ کیسی بھی جگہ ہو اس کو فردر ہم ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم نے اس چیپٹر کو ہی بند کر دیا اور نان اسٹیٹ ایکٹر تو ہمارا ایشو نہیں ہے. اور اس کا پروف ہم نے یہ دیا آپ کو آج بھی مرید کے میں اور آج بھی لشکر طیبہ اور کتنے سارے نام ہیں جو آپ کو پاکستان میں نہیں نظر آتے. بندے بھی نہیں نظر آتے, دفتر بھی نہیں نظر آتے, کیمپ بھی نہیں, سب کچھ آپ کو ختم ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم کئی سالوں سے ہمیں ٹیررزم کا شکار کیا گیا دونوں طرف سے. کہیں بلوچستان لبریشن آرمی بنائی گئی, کہیں کچھ کیا گیا, کہیں ٹیم. تو ہم وہ دو پرونگ کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کے پلانز ختم نہیں ہو رہے. انڈیا سمجھتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہو گئے. انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں آ کے تو کھا جائے. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. آپ کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کسی نے کیا. آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان سویا نہیں ہوا, جاگ رہا ہے. یہ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. یہ گھروں میں یہ آرمی ہر روز فرنٹ کے اوپر, ہر روز پوسٹ کے اوپر, ہر روز کھڑی ہوتی ہے اور لڑ رہی ہوتی ہے. بہت کم دنیا کی ایسی آرمی ہے, شاید کوئی بھی نہیں ہوگی کہ جس نے پچھلے 10 سال میں ہر روز جنگ فیس کی ہو. ایک دوسری بات ابھی میں آ جاتا ہوں اس واقعے پہ جو پلوامہ تھا. وہ ہوا تو 370 آپ نے پلان کیا ہوا تھا. واقعہ آپ نے اچھالا, اس کے بعد 370 پوز کر دیا. ابھی آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو پلان کیا, کئی سالوں سے آپ نے پلان کیا ہوا ہے. اور کھلم کھلا میڈیا کے اوپر, کھلم کھلا آپ کی میٹنگ میں, کھلم کھلا آپ کی تقاریر میں, کھلم کھلا آپ کی ڈیم کی کنسٹرکشن میں آپ اس لائن کے اوپر کام کرتے رہے. جتنا پانی چوری کر سکتے تھے آپ نے پچھلے 15 سے 20 سال میں کیا. پاکستان کا ڈیم بنائے اور ابھی اس کو شکل دینے کے لیے آپ بھاگنا چاہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی سے. یہ پلان کر کے آپ نے بہانہ ڈالا اور اس بہانے کی FIR آپ نے درج کی 2:30 پہ. واقعہ آپ کا رپورٹ ہو رہا ہے آپ کی FIR میں 1:50 سے 2:20 چند منٹوں میں 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ پولیس کی چوکی, 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ پاکستان بارڈر کا ایریا. تو یہ جتنے بھی ہیں آپ کے پیرامیٹر وہ سارے راہ کا پیپر پلاننگ کا. سر 1 منٹ, راہ کی پلاننگ اس کی وہ آؤٹ ہو گیا, آج پیپر میڈیا پہ آ گیا. اچھا میاں صاحب, یہ را اتنی چلی ہے کہ اس کو پاکستان کی سٹرینتھ اور ویکنیسز دونوں ہی اسٹڈی کرتے ہیں نا ہماری. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے طور پہ بھی, ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں, ایک گرو کرتے دیکھا ہے. خاص طور پہ فوجی اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا. میں نے آپ کو چلے بتایا تھا کہ میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے پوچھا براہ راست, میں نے کہا ایکسیلنسی پاکستان کے اور چین کے تعلقات کا مین سٹے کیا ہے, اور ان کا بڑا برجستہ جواب تھا. انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز, اور وہ پھر ہمیں J-10C کی شکل میں, JF-17 تھنڈر کی شکل میں, یا آپ کے مسل سسٹم کی شکل میں, آپ کے جوہری توانائی کے جو پیسفل امن کے جو پلانٹس ہیں اس کی شکل میں نظر آتا ہے.
تو یہ میں ابھی کرن صاحب نے جہاں سے بات فوجی اعتبار سے بھی ہم چونکہ کرن صاحب اس میں زیادہ اتھارٹی ہیں، لیکن میرا حال آج ہم بہت آگے نکل چکے ہیں الحمدللہ، ہم اس لحاظ سے تو اس وقت کوئی اس پہ بحث ہی نہیں ہے، ہمارے پاس مسائل اور باقی چیزوں کی جو ہماری تمام سسٹمز موجود ہیں بہت الحمدللہ، اس پہ کوئی اور فوج باوجود اس کے کہ 1:4 کے کرن صاحب 1:4 کی پیرٹی سر کوئی ان کا 4 گنا زیادہ سر وہ میں پھر آتا ہوں ایشو ہی نہیں ہے، اس کی وجہ ایک اور ہے، اس کی وہ ایشو اس لیے نہیں ہے کہ یہ کرن صاحب جیسے بتایا کہ یہ آرمی دنیا کی آرمی جیسی آرمی اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ جب ہم کمیشن کوئی بھی لیتا ہے تو اس کا جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ میں کو فیوچر کے لیے بہتر فیوچر کے لیے جا رہا ہوں، جذبہ شہادت ہوتا ہے، وہاں پہ صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ شہادت کا جذبہ جو ہے نا وہ سپاہی سے لے کے اوپر افسران شہادت ہے مطلوب ہے مقصود ہے مومن مال غنیمت، کیونکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک مسلمان شہادت کی خواہش نہیں رکھتا نا تو وہ اپنے ایمان کا خیال کرے کہ یعنی اس کا مطلب اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، تو ذوف ایمان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے، جو بات کرنا صاحب نے پہلے کی نا جو اس وقت کے حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر باقی جماعتیں بھی ساتھ مل رہی ہیں لیکن اسی ایک وقت کے اوپر تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا اگر یہ بات کرنی ہے تو یہ سیاستدانوں سے ہمیشہ میں نے آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے میں نے یہ بات کہی، آپ کوئی بھی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں یا تو آپ کھڑے ہو جائیں نا پھر اس کے سامنے، پھر اس کے بعد آپ حکومت قبول نہ کریں۔ ان میں سے کون ہے جس نے قبول نہیں کیا؟ 2018 کا الیکشن 2018 کا الیکشن اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو آپ نے وہ قبول کر لیا، 2024 میں کسی اور کو بنا دیا گیا، 2013 میں کسی، یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا یہ آپ نے مل کے یہ سیاستدانوں نے ملنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ادارے کی آپ ان کی جو اتنی زیادہ مداخلت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس سیاست کے اندر سے تو یہ آپ اکٹھے ہوں، آپ کوئی پروگرام دیں، آپ اپنا جو ہے نا وہ اپنے رولز خود طے کریں، لیکن جب آپ نے ہر جگہ ہر بندے نے ایک ہی جگہ پہ دیکھنا، اور آج بھی بدقسمتی سے یہ باتیں اس وقت کرنے والی نہیں ہیں جو کرن صاحب نے پہلے بات کی کہ آج ہمیں صرف ایک پیج پہ ملک کی بات کرنی چاہیے، آج الیکشن، آج ساری چیزیں پیچھے ہونی چاہیے، آج ہر چیز جو ہے نا اس کو چھوڑ کے صرف ایک بات ہے کہ ہم اپنی فوج کے پیچھے، اپنے سپہ سالار کے پیچھے اور اپنے وزیر اعظم کے پیچھے، آج 100 اختلاف ہوں آج ہمیں اپنے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے صرف ایک آواز بن کے، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کا میڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ را کر رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم بٹی ہوئی ہے، اصل میں جو ان کو نظر آ رہا ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمزوری ان کی ہے، کہ یہ ہمارا انتشار کو وہ کمزوری کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے انتشار کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پیج پہ نہیں ہے۔ آج آپ کا سوشل میڈیا جو انہوں نے یہ نہیں پتا سی آئی ڈی کے ہمارا انتشار ہمیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں، سب کچھ جب ہمارے اس چیز پہ بات آئے گی تو پھر ہم نے جو ایک ایک قطرے کے لیے، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے اور یہاں پہ ایک ایک انچ زمین کے لیے ہماری قوم پوری کی پوری جو ہے نا ایک پیج پہ کھڑی ہے اور ایک پیج پہ کھڑی ہوگی، اور یہاں کا بچہ جو ہے نا وہ جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ ہمیں اس بات سے جو ہے نا نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہمیں کوئی ڈرنے والی بات ہے، اور بلکہ تھوڑا سا ایک اور بات میں کل ایک پڑھ کے میں حیران ہوا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بالی ووڈ کے ان کے اداکار جو مین اداکار ہیں وہ سارے امریکہ چلے گئے ہیں، امبانی فیملی امریکہ چلی گئی ہے، اچھا آرمی چیف کی فیملی وہاں سے امریکہ چلی گئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں کسی بندے نے ایسا سوچا ہو؟ یہاں پہ تو ہم لوگ جو باہر ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی آ جائے، ہمیں اس میں جو ہے نا شامل ہو۔ اور جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ میڈیا کو ذمہ داری، دیکھیں وہ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو علامہ اقبال نے بھی شاعری میں بھی اور یہ ہمارے قرآن نے بھی کبھی جو کافر ہے اس کو ہے اپنی زیادہ طاقت پہ، اپنی زیادہ تعداد پہ یقین ہوتا ہے، لیکن ہماری ہسٹری تو سامنے ہے کہ وہ 313 بھی جو ہے نا وہ بھاری ہوتے ہیں، وہ پورے لشکر پہ۔ ہمارا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ مجھے یعنی میرے یقین کر کے آپ صحیح آپ چل نکلتے ہو تو آپ ایک جو ہے نا وہ 100 پہ جو ہے نا وہ میں بھاری کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی جب ہمارے ساتھ تو وہ ایمان کا جذبہ اگر وہ مدد آئے گی تو انشاءاللہ یہاں پہ ہمیں کوئی اس کا فکر نہیں ہے۔ باقی یہ ذمہ داری کی بات جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ ہمیں میڈیا کو خاص طور پہ جو ہے نا ذمہ داری کا، وہ ان کا میڈیا تو پوری دنیا جو انہیں نام دے رہی ہے، اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ تو انہوں نے ابھی یہ بات واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے الزام وہ ایف آئی آر سے بھی شاید یعنی اس سے بھی پہلے تیار تھے، شاید پہلے سے پلان موجود تھا کہ آپ نے بس اسی پہ بات کرنی ہے۔ کرن صاحب وہ جذبے کی بات ہے، سن 65 کی جنگ میں شور مچ گیا کہ منٹو پارک میں، اقبال پارک میں پیرا ٹروپرز اتارے گئے
لاہور میں لوگ کسی نے نکر پہنی, کسی نے دھوتی پہنی ہے, ہاتھ میں کسی کے کان ہے, کسی میں سبزی والی چھری ہے, تو وہ باہر آ گئے. اب میں ہائنڈ سائڈ میں سوچتا ہوں کہ وہ ان کے گولیاں ختم ہو جانی تھی, لاہوریوں نے ان کو جان سے مار دینا تھا, کچی کٹ گئے. یعنی یہ جذبہ تھا. اب بھی آپ سمجھتے ہیں قوم میں وہی جذبہ اس وقت اس سے بھی زیادہ وہ تو جذبہ آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. اس وقت جو میں آبزرو کر رہا ہوں یہ 1965 سے بھی آگے جذبہ ہے. اچھا ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. ہمارا یوتھ خاص طور پہ یوتھ بہت زیادہ بھی موٹیویٹڈ ہے. سر بوڑھے جوان خواتین بچیاں تمام کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان فوج کے ساتھ, اور ہر قیمت پہ ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے. دشمن نے کس قوم کو للکارا ہے, یہ ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ انڈیا کو ابھی سبق سکھایا جائے. ہم پچھلے 20 سال سے ان کے ٹیررزم کے آپریشن بھگت رہے ہیں. کوئی اس نے مذمت نہیں کی جب ہماری ٹرین پہ حملہ ہوا ہے, ایک لفظ نہیں کہا, اس لیے کہ آپریشن ہی آپ کا تھا. اس وقت تو آپ کو نہیں نظر آیا. اور جتنی بھی آپ نے ٹیررزم کے واقعات کیے ہیں آج تک تمام ریکارڈ پہ ہیں, اور ہر ٹیررزم کے واقعے کے پیچھے آپ کی پلاننگ ہوتی ہے. ایک ایک ایونٹ, ایک ایک ٹائم آپ لوگوں نے پلان کیا ہوتا ہے. یہ راہ کے پیپر آج جو پبلش ہوئے ہیں اس واقعے کے, اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کتنے بجے کس دن آپ نے کیا کرنا ہے. اس مرتبہ تو کمال ہی ہو گیا. وہ جو ہم نے پروف سامنے لے آئے ہیں وہ تو کمال ہے. سر میں بھی بات کا سمجھتا تھا شاید یہ افسانہ ہے. سر ساری دنیا کو پتہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں انڈیا کو, انڈیا کے تمام شعبوں کو, انکلوڈنگ را, انکلوڈنگ مودی. میں مودی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ ثابت کریں کہ یہ واقعہ آپ کا نہیں ہے. میں ثابت کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کا ہے. ڈاکومنٹ دیتا ہوں, ایویڈنس دیتا ہوں, ٹائم دیتا ہوں. یہ پہلگام والا ٹوٹل واقعہ آپ کا ہے. یعنی آپ ان 4 بندوں سے, آپ کی 6 ڈویژن ادھر فورس ہے, اور آپ 4 بندوں کو ابھی تک ٹریس کر کے یا ان کو فارغ نہیں کر سکے یا ان کو لا نہیں سکے سامنے. آپ نے کس بیس پہ پاکستان کا نام لیا, کس بیس پہ پاکستان؟ آپ نے 10 منٹ کے اندر اندر آپ کا میڈیا آلریڈی سارے کو کاغذ 2 دن پہلے مل گئے ہوئے تھے کہ آپ نے یہ لائن بولنی اور یہ بولنی اور یہ کہنی ہے. تمام ٹوٹل بوگس واقعہ ہے, آپ نے کیا ہے, آپ کو بھگتنا پڑے گا. انڈیا کی عوام کو اور فوج کو کھڑے ہو کے مودی کا حساب کتاب لینا چاہیے. مودی کا حساب کتاب لینا چاہیے. انڈس واٹر ٹریٹی میں پانی چوری کرنے کے لیے تم یہ ڈرامہ کر رہے ہو. چلے میاں صاحب, مقبوضہ کشمیر سے ایک وفد آیا تھا جرنلسٹ کا, کچھ عرصہ گزر گیا. ان میں مسلمان بھی تھے زیادہ تر, اور ہم نے ان کو کچھ سوال بڑے تیز کیے. زیادہ تر کا لبے لباب اس کا یہ تھا, مختصراً بات کرتا ہوں, کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہمیں وہ کہنے لگے, الزام لگانے لگے کہ اس کے بارے میں آپ ہوا زیادہ بناتے ہیں, اتنا مظالم نہیں ہے وہاں پہ. ہم ان کی طرف دیکھتے رہ گئے کہ بھئی یہ مسلمان بھی ہیں, مقبوضہ کشمیر میں مجبور بھی ہیں, مقہور بھی ہیں, لیکن یہ کس کی آواز ہیں. مجھے اب یہ خیال آ رہا ہے کہ وہاں کے میڈیا کا 90% سے زیادہ جو حصہ ہے یا بھکا ہوا ہے یا جھکا ہوا ہے, یا بابری مسجد ہو, 370 کا ریووکیشن ہو, 35A کا ہو, مقبوضہ کشمیر میں جبر. میڈیا کا تو یہ کام نہیں ہوتا کہ اس میں وہ حکومت کے ہر غلطی کو انڈورس کرتا جائے. اصل میں دیکھیں, وہ انہوں نے جب سے یہ کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے وہاں پہ جو حکومت رہی, وہاں پہ جو سلسلہ رہا ہے, کنٹرول تو نہیں کر رہا ہے میڈیا پہ بھی, اور جو باقی سارے معاملات ہیں یعنی میڈیا وہاں کنٹرولڈ ہے اجتماعی طور پہ. دوسرا تو کوئی 1-2 جنگ اچھے ہوں گے, کوئی ہوگا تو اس کو تو وہ آج تک وہ باہر ہی نہیں آنے دیتے, پکڑ کے اٹھا کے جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کا قصور کیا ہے. اس کا مطلب وہاں پہ بھی ٹیکا شیکا ٹیکا ایکٹ ہے کوئی. بالکل, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی جو اس خاص طور پہ جو بھی واقعے کی جس طرف کرن صاحب نے جس طرح خوبصورت انداز میں اس کو سارا بتایا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ اس وقت ہماری وہ جو مسلمان آبادی ہے, جو کشمیری ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس پہ جو ہے نا وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے, کبھی ہم چاہیں گے کہ ان کا معاشی قتل کریں. وہاں پہ سیاحوں کو کچھ کہنا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاحت کے اوپر ہے, وہاں پہ ان کا روزگار کا جو زیادہ دار و مدار ہے وہ سیاحت پہ ہی ہے نا. کشمیر کے اندر اس وقت جو معاملات تھے, جو معاشی ان کا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا معاشی قتل ہوا اس کے بعد, کہ وہ وہاں پہ اب کوئی سیاحت والا معاملہ
ہوگا اس واقعے وہ کے تو بعد پتہ نہیں کئی سال لگ جائیں گے، کئی سال لگیں گے. وہ ہم تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تو ہمارے ان پہ وہ ظلم جو ہے نا آلریڈی ہو رہا ہو اور ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو اور ان پہ اس طرح سے جو آج ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم اس وقت ہو رہا ہے. میاں صاحب اس وقت اگر آپ کو وہ نظر کہیں پہ مل جاتی ہیں کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ سامنے ہاں بڑے مظالم ڈھائے جا رہے اس ہیں، وقت وہاں کے پکڑ پکڑ کے جو لوگوں کے گھر ساتھ مسمار کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. کیا ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کسی صورت بھی کہ ہم جو ہے نا کشمیر کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہو. اور جو باقی کرن صاحب نے ابھی بتایا کچھ تنظیمیں جو تھیں جو کسی زمانے میں وہاں پہ کام کرتی نہیں ہیں، ان کو تمام کو یہاں پاکستان کے اندر ہم نے بین کر دیا. ہم ان کے بالکل جو ہے نا ٹھکانے یہاں پہ ہر چیز. ابھی دیکھیں کبھی آپ نے ان کا کوئی نام سنا ہو؟ ایک زمانہ تھا کہ جب کسی خاص ایک جو ہے نا وہ طاقت کا پیچھے ہاتھ تھا تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑے ہر جگہ کے اوپر ایک بڑی ان کو پذیرائی ملتی تھی. آج مجھے کوئی بندہ بتا دیں کہ وہ ان میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی میڈیا پہ یا کسی جگہ پہ یا کسی ان کی کوئی بات بھی سنتا، ان کا کوئی نام بھی لیتا. میاں صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے دباؤ پہ کیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لینا تو ہم من حیث الریاست کریں گے. بالکل نہیں، ہمارے پاس ایک پوری آرگنائزڈ فورس ہے. اصل میں وہ جو ہمیں کیا ضرورت ہے جی ایک یونٹ، دو یونٹ، تیسرا. جو بات کرن صاحب نے کی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اگر جو کرنا ہے ریاست خود کرے گی، سب کی مشاورت سے. اس طرح کا کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہم جو ہے نا 4 جنگیں لڑ کے ہمیں یہ سبق ہم نے حاصل کر لیا ہے کہ جناب کیونکہ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. ہم تو اپنے جو ہے نا ہر روز جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جوانوں کی جو ہے نا وہ روز شہادتیں ہو رہی ہیں. ہم وہ باڈیاں ان کی جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں. ہم تو روز جنازے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کہاں یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو. اور یہاں پہ جو آج یہاں دونوں ملکوں کے اندر اس وقت حالات ہیں لوگوں کے، جو اس وقت معاشی معاملات ہیں ان کو دیکھیں. آپ دیکھیں نا کہ یہاں پاکستان کے اندر خاص طور پہ انڈیا کا تو ہمیں آج بھی پتا ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہے نا آج بھی ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، چھت نہیں ہے، ٹوائلٹس نہیں ہے. یہاں پہ آج ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں آہستہ 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 آہستہ. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی وہ آرگنائزیشن ہیں جن کو جو بی ایل اے وغیرہ وہ ساری کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ وہاں پہ پیسہ سارا انویسٹ کون کر رہا ہے؟ اور افغانستان سے جو پچھلے دنوں در اندازی ہوتی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ وہاں پہ کون ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے راہ نے تو اوپن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو کوئی کسی کے سامنے، اور یہی بات ان کے میڈیا کو بھی دیکھنا ہوگا. بلکہ وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں عام آدمی جو ہے نا انڈیا اب کوسچن کر رہا ہے، ہندو بھی. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری حکومت کی ایک اور وہاں کے غیر مسلم بھی آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سکھوں کے لیے جو پاکستان نے اس وقت بڑا اچھا ان کے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے لوگ، ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. اور اس کا کتنا اچھا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل کھل کے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے ہیں وہاں پہ. اور انہوں نے اپیل کیا باہر سے کہ بھی ہماری فوج کے اندر جو انڈیا کی فوج کے اندر وہ کم سے کم جنگ میں حصہ نہ لیں، پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے نا حصہ نہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کرن صاحب اس وقت جو ایویڈنس دیے گئے ہیں بڑے، ابھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ پریس کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور میرا تو خیال ہے آپ کے علم میں ہوگا، نوٹس میں، تو ایویڈنس تو ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے. سر ہمارے پاس مکمل ایویڈنس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری وارننگ ہے انڈیا کو، مودی کو اور اس کی راہ کو. دیکھیے ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آسام لبریشن آرمی، ہم بنگال لبریشن آرمی، ہم پنجاب لبریشن آرمی، ہم کشمیر لبریشن آرمی، ہم مسلم لبریشن آرمی انڈیا کے اندر شروع کرائیں. ہمیں مجبور نہ کریں، ہم نہیں کرنا چاہتے. بہتر ہے نہ. اور یہ ہم 5-7 حصے بھی انڈیا کے توڑ کے علیحدہ آزاد کر کے ملک نہیں بنانا چاہتے. یہ شرارت، یہ چیپٹر بند کر دیں، اکانومی کی طرف آئیں. ہم چیلنج دیتے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ اکانومی کی جنگ لڑے. ٹھیک ہے، جنگ لڑیں، اکانومی کی لڑے، ٹیلنٹ کی لڑے، یوتھ کی لڑے، اسکالرشپ کی لڑے، تعلیم کی لڑے، آپ آگے بڑھنے کی لڑے. دنیا میں اپنے آپ کو بہتر ماڈل، بلین سے زیادہ آبادی ہے، اس کا دھیان رکھیں. صاحب قریشی صاحب بہت شکریہ. جناب میاں وحید احمد صاحب، جناب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ بھارت کا وتیرہ رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن، وہ سارا یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، اور ماضی میں بھی اس طرح کیے گئے، یا تو الیکشن سٹنٹ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی خاص طور پہ کوئی مذموم مقاصد ہوتے ہیں، جس طرح کہ 370 والا.
لیکن امن سے ہی آتا ہے. اور آج کا ہمارا پیغام بھی یہی ہے، ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی جنگ لڑنی ہے تو اکانومی کی جنگ لڑیں، ٹیلنٹ کی لڑیں، علم کی لڑیں اور امن کی لڑیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.